सबील मीडिया हौज़ इल्मिया क़ुम में मौजूद हिंदुस्तानी तुल्लाब की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबील मीडिया के अलावा हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जैसे सबील कुरान, सबील मवद्दत, सबील किड्स और सबील दर्स, कि जिन पर 1000 से ज़ायद वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं और उन्हें आपने पसंद भी किया है और हमें सराहा भी है। मोमिनीन की डिमांड पर हमारे बढ़ते हुए काम के पेश नज़र सबील मीडिया को आपके ताउन की ज़रूरत है। तो अगर आप सबील मीडिया फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट करें। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इल्मुल कुरान कोर्स के लेसन 19 पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। हर दर्स में हमारा ये तरीका रहा है कि पार्ट 2 में हम एक ग्रामर का नुक्ता और उसके बाद आयात का तर्जुमा अंजाम देते हैं, लेकिन ये जो आखिरी के दुरूस है इसके अंदर नया ग्रामर का नुक्ता मौजूद नहीं है और हम डायरेक्ट अपनी गुफ्तगू को, अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे आयात की तर्जुमे के साथ। तो आए जो पहली आयत है इस दर्स में, उसके तर्जुमे को आगाज करें, उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और तरीका हमारा यही रहेगा, यही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। स्टेप 1 हमारा ये है कि आयात में जो अल्फाज है, इंडिविजुअल वर्ड्स है, उसे तोड़ तोड़ कर हम बॉक्सेस में डालेंगे ताकि हर लफ्ज का मीनिंग हम सही से उसे बयान कर सके, उसकी तरफ तवज्जो कर सके। और अरबिक के अंदर ये काम मुमकिन है हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगे, क्यों? क्योंकि अल्फाज बहुत सारे एक दूसरे से स्टिक हो जाते, चिपक जाते, हमें इन्हें अलग करना होगा। तो देखिए ये जो आयत है इसके अंदर कितने अल्फाज है, आप शायद ताज्जुब करेंगे कि इस आयत में 16, उससे ज्यादा 16-17 पूरे मिला के वर्ड्स है। तो ये तकसीम हमने वर्ड्स में आपके लिए अंजाम दे दी है। तो आए जो स्टेप 2 है उसकी तरफ हम आगे बढ़े, जो ये है कि हम हर वर्ड के नीचे उसका तर्जुमा यहां पर नोट कर लेंगे। पहली आयत, पहला वर्ड है रब्बना। ये कितने अल्फाज है? हमारी तवज्जो रहे कि ये 2 वर्ड्स है। रब परवरदिगार, ना हम स्लैश हमारा। इन्नका 2 वर्ड्स है, ये भी इसकी तरफ भी तवज्जो। इन्नका, इन्ना यानी यकीनन, का तुम, यकीनन तुम, इन्ना का। जामेउ, जामेउ जमा करने वाला, नास लोग, ली लिए, यौम दिन, ला नहीं, रैब शक। आपको याद होगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, सूरह बकरा की पहली आयत। वो ये किताब है ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। रैब यानी शक, फी में, ही उस, या मैं लिख दूं उसकी या उसका। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, युखलिफु वो तोड़ता है। मैंने अभी बयान किया, पार्ट 1 में मैंने आज ही बयान किया। युखलिफु यानी खिलाफ जाना, यानी तोड़ना। मियाद वादा। ये रहा हमारा स्टेप 2। आए स्टेप 3 की तरफ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 19 लेसन्स आपने प्रैक्टिस की है, तो इसके नतीजे में अब आयात का जोड़ना आपके लिए इजी हो गया होगा। आए इस आयत के जो अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट से, उसको जोड़ना हम शुरू करें। पहला पार्ट रब्बना, हमारा परवरदिगार, हमारा परवरदिगार। इन्नका जामिउन नास, यकीनन
तुम जमा करने वाला लोग, कैसे ऐसे जोड़ेंगे? देखिए आए आहिस्ता आहिस्ता जोड़, जामे उन्नास, लोग जमा करने वाला, यानी लोगों को जमा करने वाला, जामे उन्नास, जमा करने वाला किस चीज को? लोगों को। कौन है? यकीनन तू है, हम खुदा से कह रहे हैं, इन्नका, ए खुदा, जामे उन्नास, तू जमा करने वाला है लोगों का। तो देखिए हम ये इस आयत में खुदा से बात कर रहे हैं, इन्नका जामे उन्नास। इसीलिए यहां इब्तिदा में ये जो रब्बना है, ये दर हकीकत क्या था? ये था या रब्बना। हम दर हकीकत इस आयत में खुदा को पुकार रहे हैं। यानी देखे तर्जुमा ये बनेगा, ए हमारे परवरदिगार, हम पुकार कर खुदा को कह रहे हैं, या रब्बना। लेकिन या आयत में नहीं आया है, क्यों? क्योंकि कभी कभी पुकारने के लिए या की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली, हम उर्दू में भी कहते परवरदिगारा, ए हमारे परवरदिगार, ए के साथ भी कहते, बगैर ए के भी, हमारे परवरदिगार, परवरदिगारा विदाउट या भी यूज होता है। इसी तरह अरबिक में आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, रब्बना, यानी ए हमारे परवरदिगार, इन्नका जामे उन्नास, बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को, लियौमिन, दिन के लिए, ऐसे दिन के लिए। देखे ये सब कनेक्ट हो रहा है, ए हमारे परवरदिगार, बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को ऐसे दिन के लिए, लियौमिन, कौन सा है वो दिन? ला रैब फीही, नहीं शक उसमें। देखिए जब ज्वाइन हो जाएगा तो हम नहीं कहेंगे उसका में, हम ऐसे नहीं कहते, हम कहते उसमें, का को हम हंस कर देते, नहीं शक उसमें, उस दिन में, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, ला युखलिफु, नहीं वो तोड़ता, अल्लाह नहीं वो तोड़ता। तो देखिए जब नाउन आ गया तो हम प्रोनाउन को कट कर देंगे, क्या बनेगा? बेशक अल्लाह नहीं तोड़ता वादे को, बेशक अल्लाह नहीं तोड़ता वादे को। अल्लाह का वादा है कि कयामत का दिन जरूर आएगा और कभी अल्लाह अपने वादे को नहीं तोड़ता। ये यकीनन, यकीनन एक ऐसी चीज है जो होके ही रहेगी और उस दिन अल्लाह तमाम इंसानों को कयामत के मैदान में, आखिरत के मैदान में जमा करेगा। देखिए आयत का तर्जुमा मैं यहां पर लिख लूं, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, रब्बना, इन्नका, बेशक तू, जामे उन्नास, लोगों को जमा करने वाला है। ऐसे दिन के लिए, खुदा लोगों को जमा करेगा उस दिन के लिए, ऐसे दिन के लिए, ला रैब फी, कनेक्ट करने के लिए, जिसमें कोई शक नहीं। देखिए मैंने ज्वाइन करने के लिए यहां जिसमें ऐड किया, यौमिन, ऐसे दिन में, ऐसे दिन के लिए खुदा जमा करेगा, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है, फुल स्टॉप। बेशक अल्लाह नहीं तोड़ता वादे को, बेशक अल्लाह नहीं तोड़ता वादे को। नामुमकिन है कि अल्लाह किसी बात का वादा दे और वो वादा पूरा ना हो। अल्लाह की जात सादिकुल वाद है, हर वादा जब करती है तो वो सच्चा वादा होता है। अगली आयत, व अन्ना, देखे दो लफ्ज है, और के, अन्ना, व अन्ना, देखे इन्ना नहीं, व अन्ना अस्साअत, कियामत, या ब्रैकेट में लिख दो वो वक्त, वो खास वक्त। देखिए साआ यानी वक्त को कहते हैं, अस्साआ यानी कियामत, वो खास वक्त, आतियतुन यानी वो आएगी। देखिए फेमिनाइन है,
میں بھی بیان کروں گا کہ کیوں یہاں پہ فیمینائن آیا ہے. لا نہیں, ریب شک, فی میں, ہا اس لیکن فیمینائن پھر سے دیکھیں ہا اس کا مسکولائن کیا تھا ہو ہا, کتابہ اس مرد کی کتاب, کتابہا اس عورت کی کتاب. وَأَنَّ اور کہ اللہ اللہ ایک لفظ یہاں پہ حذف ہو گیا ہے, وہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ, میں یہاں پہ لکھ دوں يَبْعَثُ, یہاں غلطی سے نہیں آیا, میں اس کو یہاں پہ يَبْعَثُ یعنی وہ اٹھاتا ہے, بعث ہے, بعثنا ہم نے اٹھایا پاسٹ میں, یبعث وہ اٹھاتا ہے ابھی, من جو, من یعنی جو, فی یہاں پہ بھی آپ اصلاح کر دے فی, من فی میں قبور قبروں. تو یہ رہا ہمارا اسٹیپ 2, اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2. اسٹیپ 3 آئے اس کو پارٹ بائی پارٹ جوڑے. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور کہ دیکھیں یہ کنیکٹ ہو رہا ہے کسی چیز سے جو پہلے تھی. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ, میں اس کو کمپلیٹ, اور یعنی اور یہ حقیقت ہے کہ السَّاعَةَ آتِیَةٌ قیامت آئے گی. دیکھیں یہاں پہ قیامت کا جو لفظ ہے الساعہ یہ عربک میں فیمینائن ہے, اور میں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ساعت وقت قیامت کا کوئی جینڈر نہیں ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, لیکن ایسے چیزوں کو عرب زبان میں اور ہر زبان میں یا مسکولائن کا درجہ دیا جاتا ہے یا فیمینائن کا. تو یہاں پر الساعہ یعنی قیامت جو یہ لفظ ہے اس کو عرب نے فیمینائن کا درجہ دیا, اسی لیے جب اس کے لیے ورڈ آئے گا تو آئے گا آتیتن, فیمینائن فارم آئے گا. ان الساعۃ آتیتن اور یہ کہ قیامت وہ آئے گی, میں اس کو پروناؤن کو حذف کر دوں کیونکہ خود آ گیا, قیامت وہ آئے گی نہیں, اور یہ کہ قیامت آئے گی. اور دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے آئے گی یعنی فیمینائن ہم قیامت کو سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے قیامت آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا کوئی جینڈر نہیں ہے, لیکن اردو کے اندر ہم قیامت کو فیمینائن کا درجہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں قیامت آئے گی, دیکھیں فیمینائن ہم یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح عربک میں بھی الساعۃ آتیۃ اور یہ کہ قیامت آئے گی, یہ ہو گیا میرا فرسٹ پارٹ. لا ریب فیہا نہیں شک اس میں, پھر سے یہاں فیمینائن آیا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ ریفر کر رہا ہے قیامت سے. فیہا یعنی اس میں یعنی قیامت میں, اسی لیے کیونکہ قیامت فیمینائن ہے عرب کے نزدیک تو ہم فیمینائن پروناؤن لائیں گے, مؤنث لائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ اگلا جملہ اور یہ کہ, دیکھیں میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ یہ کو ہے, اور یہ کہ اللہ وہ اٹھائے گا, اللہ وہ اٹھائے گا, میں وہ کو کر دوں, اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے, یعنی جو کوئی بھی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ یعنی یہ ریالٹی ہے کہ اللہ یبعث اللہ اٹھائے گا, من فی القبور یعنی جو قبر میں ہے, یعنی جو کوئی بھی قبر میں ہے, ہر ایک انسان جو قبر میں ہے, یعنی ہر انسان کو خدا قیامت کے دن اٹھائے گا. تو میں اس کا ترجمہ بھی یہاں پر لکھ لوں, کیا بنے گا ترجمہ؟ اور یہ کہ قیامت آئے گی, کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا جو کوئی بھی, میں اضافہ کروں, جو کوئی بھی قبروں میں ہے, جو کوئی بھی قبر میں ہے خدا قیامت کے لیے اسے اٹھائے گا. اگلی جو آیت ہے وہ بہت ہی سملر ہے آیت نمبر 2 سے, اسی لیے میں پورا ترجمہ نہیں کروں گا, میں اورلی بس بیان کر رہا ہوں. ان الساعۃ, دیکھیں یہاں پہ ان ہے,
لآتیتن بے شک، ساعہ یعنی قیامت، لآتیتن یعنی دوبارہ بے شک ہے، یہاں پہ ڈبل بے شک تاکید کے لیے، آتیتن آئے گی، ٹھیک ہے ترجمہ، بے شک قیامت بے شک آئے گی، اردو میں ہم کہیں گے ڈبل، ہم بے شک یہ نہیں یوز کرتے، بے شک قیامت آئے گی، لا ریب فیہا نہیں شک اس میں، کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن ضرور آئے گا، ان الساعۃ لآتیۃ بے شک وہ وقت، وہ اسپیشل وقت یعنی قیامت آئے گا، لا ریب فیہ، ولیکن اس کا ترجمہ کیا تھا، اور لیکن، اکثر یعنی اکثر، موسٹ، ناس یعنی لوگ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، دیکھیں ترجمہ کتنا آسان ہے اس لاسٹ حصے کا، ولیکن اور لیکن، دیکھیں قیامت آئے گی، خدا کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ بے شک قیامت آئے گی، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس کے باوجود بھی کہ قیامت اور حساب و کتاب آنے والا ہے۔ چوتھی آیت کو چھوڑتے ہوئے کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں ریویژن میں اس کو انجام دوں گا، میں پانچویں آیت کی طرف آ جاتا ہوں، یہ بہت ہی آسان آیت ہے، ہم اسے سنتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرے وَإِذْ قَالَ، اس کا ترجمہ کرے، یہ دو لفظ ہے وَإِذْ، اور اذ کا مطلب کیا تھا، جب، وَإِذْ جب، قَالَ کہا، رَبُّكَ رب، پروردگار، کا تمہارا، تمہارا، لیے، ملائکہ فرشتوں، یقیناً، انی یعنی یقیناً میں، جائلن یعنی بنانے والا، قرار دینے والا، فی میں، ارض ابتدا میں بالکل ارض کا معنی ہم نے دیکھا تھا، سماوات والارض یعنی زمین، خلیفہ یعنی جانشین یا ریپریزنٹیٹو، یہ وہی معروف آیت ہے جناب آدم کے بارے میں اور تمام انسانوں کے بارے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تمہارے پروردگار، اور جب کہا تمہارے پروردگار نے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، رَبُّكَ تمہارے پروردگار نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے کہا، فرشتوں سے کہا، آپ جیسے بھی چاہے ترجمہ کر سکتے، دونوں سے، فرشتوں کے لیے کہا، اردو میں نارملی ہم کہتے ہیں فرشتوں سے کہا، کیا کہا، کوٹ، انی یقیناً میں، جائلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، جانشین، دیکھیں کتنی آسانی آیت ہے، انی بے شک میں، جائلن یعنی بنانے والا ہوں، قرار دینے والا ہوں، پلیس کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، ایک خلیفہ، ایک جانشین جو انسان ہے۔ کیوں انسان خدا کا جانشین ہے اس زمین پر؟ کیونکہ انسان کو اس زمین پر، اس مٹیریل ورلڈ میں وہی کام کرنا ہے جو خدائی کام ہے، یعنی خدا جو چاہتا ہے، خدا کی ریپریزنٹیشن میں، خدا کی جانشینی میں، خدا جو کام چاہتا ہے اسے ہمیں اس دنیا میں انجام دینا ہے، خدا کی صفات کو اس دنیا میں سامنے لانا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خلیفۃ اللہ ہے، ہم اللہ کے خلیفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں عدالت پھیلے، خدا یقیناً چاہتا ہے، خود وہ عادل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عدالت پھیلے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو ہم اللہ کے جانشین ہیں۔ خدا ڈائریکٹ آ کر عدالت کو آٹومیٹک اس دنیا میں نہیں لائے گا، خدا نے ہمیں جانشین، ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے اور ہم سے کہا ہے تو میرا خلیفہ ہے زمین پر، تو جا عدالت کو قائم کر۔
فار ایگزامپل. اور اسی طرح دیگر اللہ کی صفات. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب کہا پروردگار نے ملائکہ سے بے شک میں بنانے والا ہوں اس زمین میں جانشین کو. یہ آیت ہے جناب آدم کے بارے میں اور تمام انسانوں کے بارے میں. اگلی آیت پر آ جائیں. اگلی آیت ہے یا ایھا الناس، اے لوگ، ناس لوگ، قد بے شک، جاءت آئی ہے، کم تم سب، موعظہ نصیحت، من سے رب پروردگار، کم تم سب، و شفا اور شفا یا ہیلنگ، لما یہ دو ورڈ ہیں، لی یعنی لیے، ما یعنی جو کچھ، دو ورڈ سے لیما، فی میں صدور سینوں، و ہدا اور ہدایت، و رحمہ اور رحمت، لی لیے، مومنین مومنین. اردو میں کتنا آسان ہے ترجمہ کرنا، بہت سارے ورڈز ہو بہو ہم کاپی کر کے لکھتے. ترجمہ میں کروں آپ کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، بے شک آئی ہے تم سب نصیحت، یعنی آئی ہے تم سب کے لیے. قد جاءتکم، تم سب کے لیے کیا آئی ہے؟ نصیحت آئی ہے. دیکھیں موعظہ یہ فیمینائن ہے عربک میں، اسی لیے جاءت کہا گیا ہے. اور نصیحت ہم اردو میں بھی اس کو فیمینائن یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نصیحت آئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے نصیحت آیا ہے، نہ، ہم کہتے ہیں نصیحت آئی ہے، فیمینائن ہے اردو میں بھی. تو ترجمہ ہوگا بے شک نصیحت آئی ہے تم سب کے لیے، من ربکم، تم سب کے پروردگار سے. یہ نصیحت کہاں سے آئی ہے؟ تم سب کے پروردگار سے نصیحت آئی. اور کیا آیا ہے؟ وشفاء، اور شفا آئی ہے. دیکھیں یہ کنٹینویشن ہے. جاءت کو موعظۃ، پہلی چیز جو آئی ہے وہ نصیحت ہے. وشفاء، اور شفا آئی ہے، میں یہاں پہ اضافہ کر دوں، اور شفا آئی ہے. کس چیز کے لیے؟ لیے جو کچھ سینوں میں، جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے، سینوں میں موجود چیزوں کے لیے، یعنی جو انسان کے روح میں. دیکھیں یہاں سینہ ایک وہ مادی سینہ اور چیسٹ کی بات نہیں ہو رہی، انسان کا جو وجود ہے، اس کی جو روح ہے، اس کے صدور اور اس کے سینے اور اس کے قلب کی بات ہو رہی ہے، کہ اس کے اندر جو روحانی بیماریاں موجود ہوتی اس کی شفا آئی ہے. قد جاءتکم، اور کیا آیا ہے پروردگار کی طرف سے؟ وہدن، اور ہدایت، اور رحمت، للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت آئی ہے. ترجمہ یہاں پر اس کو لکھو، اے لوگو، بے شک آئی ہے تم سب کے لیے نصیحت. دیکھیں اللہ کی طرف سے جو کتاب بھیجی جاتی ہے، جو انبیاء بھیجے جاتے ہیں، ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو نصیحت کرے. تمہارے پروردگار سے آئی ہے یہ نصیحت، تمہارے پروردگار سے. اور شفا آئی ہے جو سینوں میں ہے اس کے لیے، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے اینڈ میں آپ کمپلیٹ کرنے کے لیے لکھ سکتے آئی ہے. تو یہ رہی ہماری آیت نمبر 6. تیزی سے ہم آگے بڑھے. اگلی جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے، میں اورلی بس ترجمہ کروں گا، ایک دو جملوں کا میننگ لکھوں گا. انہو، بے شک وہ، بے شک، قرآن کریم، باعزت. دیکھیں ترجمہ کتنا آسان ہے.
انہو بے شک وہ، بے شک باعزت قرآن ہے. وہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو وحی نازل ہوئی ہے، انہو یہ جو آیات ہے، انہو بے شک وہ، بے شک قرآن باعزت ہے. یہ جو آیات ہے یہ عظیم اور عزیز اور آنریبل قرآن ہے. اس کا مقام بہت ہی بلند ہے. کیا ہے اس کا مقام؟ لا یمسہ نہیں وہ چھوتے ہیں، ہو اس کو، الا سوائے پاک لوگ. دیکھیں ترجمہ کتنا آسان ہے. لا یمسہ وہ نہیں چھوتے اس کو سوائے پاک لوگوں کے. دیکھیں نہیں چھوتے وہ اس کو یعنی قرآن کو. لا یمسہ اور نہیں چھوتے وہ قرآن کو سوائے پاک لوگوں کے. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے میں وہ کے جگہ لکھوں گا کوئی، یعنی اینی. لا یمسہ کوئی نہیں چھوتا. دیکھیں لا ہے یعنی کوئی نہیں چھوتا، لا یمسہ یعنی کوئی نہیں چھوتا، ایک انسان بھی نہیں چھوتا. لا یمسہ اس کو نہیں چھوتا کوئی سوائے پاک لوگوں کے. انہو بے شک وہ آنریبل اور باعزت قرآن ہے، نہیں چھوتا اس کو کوئی سوائے پاک لوگوں کے. طہارت کی ضرورت ہے، روحانی طہارت، ظاہری طہارت. اس کے نتیجے میں انسان قرآن سے نزدیک ہو سکتا ہے، اسے ٹچ کر سکتا ہے. یہاں یمسو کا چھونے کا مطلب ہے اس سے استفادہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا. اگلی آیت بھی ہے، اس کا میں ترجمہ کروں. اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ الذی جو اس نے نازل کیا، انزلہ اس نے نازل، کتاب کتاب، بی ساتھ کیونکہ حق کا ہے، بالحق یعنی حق کے ساتھ، والمیزان اور میزان یعنی ترازو، اسکیل، ویئنگ اسکیل. وما یدریکا اور کیا تمہیں سمجھائے گا. دیکھیں ساتھ میں وما یدریک، لعل شاید، ساعہ قیامت، قریب قریب. دیکھیں ترجمہ بہت ہی آسان ہے. اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ ہے، دیکھیں میں ہے، اللہ الذی انزل، اللہ ہے جو اس نے نازل کیا. ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ جس نے. اللہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا. اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا، ترازو، اسکیل کو. یہ کوئی مادی فزیکل میزان نہیں ہے، یہ اسپریچول میزان ہے کہ جس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے. وما یدریکا اور کیا تمہیں سمجھائے گا، لعل الساعۃ قریب شاید قیامت نزدیک ہو. دیکھیں جھنجھوڑنے کے لیے قرآن یہ بیان کر رہا ہے. وما یدریکا اور تمہیں کیا سمجھائے گا، لعل الساعۃ قریب شاید وہ وقت قیامت نزدیک ہو. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے، شارٹ بھی ہے. میں اس کا ترجمہ کروں. وَمِن اور من سے آیات نشانیاں ہے اس کی، منام سونا، کم تم سب، بی یہاں پہ باللیل یعنی میں. بے کا ایک میننگ کیا تھا؟ کسی چیز میں. باللیل یعنی فی اللیل، سیم میننگ ہے، فی یعنی میں، لیل رات اور نہار دن. کتنی آسانی آیت. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے. دیکھیں کس طرح ترجمہ، اس کی نشانیوں میں سے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. کیا ہے؟
منامکم تم سب کا سونا. نیند، سونا، سلیپ، یہ ایک عجیب ایک فینامنن ہے، ایک چیز ہے جو ہم ہر روز اسے انجام دیتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی نشانی ہے. ایک بہت ہی اسٹرینج چیز ہے کہ انسان ایک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ جو ایک خاص سٹیٹ ہے، یعنی وہ بیدار نہیں ہے، اویک نہیں ہے، اور نہ مر چکا ہے، ایک بیچ کی ایک حالت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم تم سب کا سونا باللیل والنہار، دن میں اور رات میں. انسان دن میں بھی سو سکتا ہے، رات میں بھی سو سکتا ہے. یہ نیند کا جو اور سونے کا جو فینومینان ہے یہ خدا کی سائن ہے. اسے دیکھ کر انسان خدا کو یاد کر سکتا ہے. آخری جو آیت ہے وہ بھی بہت آسان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. ان ہوا، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ان کے دو میننگ ہے، اگر یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں اینڈ میں کون سا فٹ ہوتا ہے. ہوا وہ، الا سوائے، ذکر یعنی یاد دہانی، انگلش میں کہیں گے ریمائنڈر. وہ اور قرآن، قرآن مبین کلیئر یا واضح، انگلش میں کہیں گے کلیئر. آئے ترجمہ کریں. پہلے آئے اگر کے ساتھ ترجمہ کریں. اگر وہ سوائے ذکر، اگر وہ سوائے ذکر، کوئی میننگ نہیں بنتا. دیکھیں ہمیں گیس کرنا ہوگا. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا کون سا میننگ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، نہیں والا. دیکھیں نہیں کے ساتھ بن، نہیں وہ سوائے ذکر. دیکھیں ہو گیا. نہیں وہ کسے ریفر کر رہا ہے، یہی جو وحی آئی ہے، یہی جو آیات ہے. نہیں وہ یعنی وہی آیات، نہیں وہ سوائے یاد دہانی کے اور قرآن مبین کے. یہ جو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ان ہوا نہیں وہ یعنی نہیں وہ وحی سوائے ذکر کے، سوائے یاد دہانی کے. یہ آیات وہ ہے جس کے ذریعے انسان ریمائنڈ ہوتا ہے. وقرآن مبین، اور یہ وہی واضح قرآن ہے، یہ اسپیشل کتاب ہے. تو اسی کے ساتھ ہماری تمام آیات یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان آیات کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسی کے ساتھ ہمارا لیسن نمبر 19 یہاں پر فنش ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کورس کے آخری لیسن نمبر 20 میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.